مسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. Assalamu alaikum everyone. Inshallah, today we are going to do the sixth episode and we are going to continue now our sensorial. Inshallah, अल्लाह के हुक्म से हम शुरू करते हैं और यहाँ पे हमारा sensorial चल रहा है. Still we are going on with our visual sense और हम उस पे आपको और डिटेल्स बताते हैं. व्हाट एल्स कैन यू डू व्हेन यू इंगेज चिल्ड्रन इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़. और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हमने सीखा है कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, राइट. मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बॉडी एंड माइंड बोथ आर वर्किंग टुगेदर. जिसके ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई पर्पस हो, ऑल्सो कॉल्ड पर्पसफुल एक्टिविटीज़, जिसका कोई मकसद हो. और अगर किसी ऐसी एक्टिविटी का जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं जिसमें सबसे बड़ा मकसद ये है कि बच्चे अपने सेंसेस को यूज़ करें और उनकी सेंसेस रिफाइन हो और डेवलप हो, और ये इन सेंसेस को आप चाहते हैं कि ये बच्चा अल्लाह से कनेक्ट करे और इन सेंसेस के थ्रू अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के कामों में यूज़ करे, चाहे वो कुरान पढ़ना हो, चाहे वो हदीस पढ़ना हो, चाहे वो सुन्ना फॉलोइंग हो, चाहे वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने इंशाल्लाह. तो उस सब में आपके लिए एक रिवॉर्ड है कि आप कॉन्शियसली अपने बच्चे की तरबियत कर रहे हैं कि मेरा बच्चा एक कॉन्शियस मुस्लिम बन जाए इंशाल्लाह, प्रैक्टिसिंग, और अपनी सेंसेस को सही तौर पे यूज़ करे, उसका गलत इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अल्लाह ने ये नेमत दी है हम सबको. क्या हमारे सेंसेस, हम जितना बेहतर इसको यूज़ करते हैं इस एज में मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में, उतनी ही ये बेटर होती हैं. ये मैं आपको कॉग्निटिव वाइज बता रही हूँ. किस वाइज? इनकी जहन की नशोनुमा के लिए. दे विल बी मोर इंटेलिजेंट इफ़ दे आर यूजिंग दीज सेंसेस towards the right purpose between 0 to 6 years, right. तो हमारी ये एपिसोड्स चल रही हैं कि हम बच्चों को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहते हैं ताकि ये जो रॉन्ग यूज़ है मोबाइल्स के और स्क्रीन्स के उससे बच सके, और इनको हैबिट डालना चाहते हैं कि ताकि ये सेंसेस को अपनी डेवलप कर सकें, शार्प कर सकें और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकें, राइट. इंशाल्लाह. And we will definitely discuss more techniques in this episode, inshallah. So, Binish, I would love if you would, recite the verse from the Holy Quran, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ترجمہ: اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی. اتنی خطرناک آیتیں ہیں نا یہ. اور خاص طور پہ ہم اگر اپنے شب و روز کے حالات دیکھیں تو ہمارا طریقہ وتیرہ یہی رہا ہے، اور ہمارے اس کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ کان، آنکھ اور دل کے بارے میں باز پرس ہوگی تو ان کو کس طرح استعمال کیا جائے، تجسس سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، کسی کی ٹو میں لگنے سے بچا جائے. کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو دل کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور جب دل متاثر ہوتا ہے تو اعمال بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اور یہ بچے کے ایبزوربنٹ مائنڈ پیریڈ سے ہی سٹارٹ ہونا چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل، یہ ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور ان کو پروڈکٹیوٹی ان کے اندر کیسے لے کر آنی ہے، اور کن جگہوں پہ ان کا استعمال ہے اور کن جگہوں پہ ان کو بری عادات سے روکنا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان تمام آرگنز ہیں یا اعضاء ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا، باس پرس ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ان کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اوور ٹو یو میم. Thank you so much, Binesh. Thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My Lord, expand for me my breast and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Allahumma ij'al amali kullahu صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. ہر کام انٹینشن سے ہوتی ہے، will سے. آپ کو ایک بہت حیران کن بات ابھی بتانے والی ہوں، اللہ کرے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. ول ڈیولپ کب ہوتی ہے؟ کون سی ایج ہے جس میں آپ ول ڈیولپ کرتے ہیں؟ آپ کے بھی رونٹے کھڑے ہوں گے کہ ول ڈیولپ ہوتی ہے 0 to 6 ایئرس کی ایج میں. جس ول کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ انسان کو اس کے ول سے اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دینا شروع کر دیتا ہے. آپ اور میں چاہتے کیا ہیں کرنا، آپ اور میں چوائسز کیا بناتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوائسز بنانے کی جو ایج ہے جس میں وہ بچہ سیکھتا ہے کہ اسے کیا چوائسز بنانی چاہیے، وہ ہے 0 to 6 ایئرس. آپ چاہیں تو اسے گوگل کر لیں کہ وٹ از دا ایج وین ول از ڈیولپڈ. آپ 2 چوائسز دیتے ہیں بچے کو، وہ بغیر کسی پرابلم کے ایک چیز فوراً سلیکٹ کر لیتا ہے. آپ یقین کریں بہت سارے بچے ٹینٹرمز شو کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں، یہ کپڑا پہننا ہے، یہ نہیں، یہ کپڑا پہننا ہے. آپ اس ٹیکنیک کو ٹرائی کریں، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ اس کو صرف 2 کپڑے دیں چوز کرنے کے لیے، صرف 2، اور اس کو بولو کہ یس یو ہیو چوائس بٹ بٹوین دیز 2، ان 2 میں سے کوئی ایک. تو وہ خوشی خوشی ایک چوز کر لے گا، اور آپ یقین کریں وہ نہیں جرا کرے گا، نہ ہی آپ کو تنگ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود چوز کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ہی دونوں کپڑے نکالے تھے، مگر وہ اس جنگ میں ہوتا ہے فطری طور پر، اس کے اندر ایک فائٹ چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے چوز کرنا ہے، اٹس مائی چوائس، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے. یہی تربیت اس کی، یہی جو اندر ایک ٹیچر ہے اس کے، یہی ایک اندر اس کے سکل ہے کہ میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، آپ کو شروع ٹائم سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ ہم ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی یہ پاور بھی بڑھتی ہے، اس کی یہ ڈیسیجن میکنگ بھی بڑھتی ہے، بٹ ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے بچوں کو. اب ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہمیں ہوش آتا ہے، جب بچہ ٹین ایجر ہو چکا ہوتا ہے، جب کہ وہ بڑی خطرناک ایج میں ہوتا ہے، جب اگر وہ خود کی ڈیسیجنز لے رہا ہے تو ہمیں نہیں پتہ وہ گھر میں ہوتا ہے کہ باہر ہوتا ہے، اور اس کو اپنی ڈیسیجنز لینی ہے. میرا مقصد یہاں پہ آپ کو ڈرانا نہیں ہے، میرا مقصد یہاں پہ صرف آپ کو جگانا ہے کہ پلیز اپنی اون سینسز کی حفاظت کریے آپ، کیونکہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے چوائسیز بناتا ہے، اور وہ 0 to 6 میں اتنی تیزی سے ایبزارب کر رہا ہے آپ کی ہر ایک عادت کو کہ وہ پتہ نہیں آپ سے کیا کچھ لے لیتا ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے، اور میں بہت اس معاملے میں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم ڈالے بچوں کے لیے. آج کل اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے، جہاں ایک باپ بڑی عمر میں 19 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں بچوں کو گلے لگانا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ چیز باہر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی سا اسپیشل پرسن بھی نہیں آتا کہ چلو اس سے شیئر کر لیں. ان کی زندگی میں ان کے صرف دوست ہوتے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ 18 سے 24 ایئرس کی ایج میں کس طرح کے دوست ہو سکتے ہیں ان کے. سبھی کے گھر میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے.
انہیں سپورٹ کرنے والے گھر میں کم اور باہر زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر باہر سپورٹ کرنے والے زیادہ ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس کس کمپنی میں ہو سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں۔ جب وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں، یہ ٹائم بہت فیئرفل ہے کہ ہمیں نہیں پتہ انہیں کیا خود سامنا کرنا پڑا، اور وہ کن سینسز کو استعمال، کس طرح سینسز کو استعمال کریں گے جب وہ پوری وقت اسکرین پہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، ہر ٹین ایجر فون اتنا مسلسل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے کہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا فون نیچے رکھ دو اور کھانا کھا لو، بیٹا فون نیچے رکھ دو، مت دیکھنا اور روڈ دیکھ کے کراس کرنا۔ حد تو یہ ہے کہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ میں بھی مستقل سکرین پہ میسیجنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں کیا ویڈیو کی بات کروں گی، میسیجز نہیں چھوڑ رہے ہوتے لوگ۔ جبکہ ڈرائیونگ کی اندر لوگوں نے کنٹریز میں، ہر کنٹری میں دیکھیں، یہاں تو اتنی فائنز ہیں کہ $2000 $1000، لیکن اس کے باوجود یہ جنریشن کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر ان کا میسج آ رہا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ، تو دے وانٹ ٹو اٹینڈ اٹ، دے وانٹ ٹو آنسر اٹ۔ آپ کتنا ہی بول لیں، ان کا ایک ہاتھ ڈرائیونگ پہ ہوتا ہے اور دوسرا ہاتھ فری ہوتا ہے موبائل کو دیکھنے کے لیے۔ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور میرے بچوں کو ان ساری عادتوں سے محفوظ رکھے اور ان کی حفاظت کرے، کیونکہ ان کی ڈرائیونگ کے وقت روڈ پر، گھر کے باہر حفاظت کرنے والا، گھر کے اندر حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، الحفیظ، صرف وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے ایز اے پیرنٹ ان پہ لازمی ان کو ہیبٹ ڈالنی ہے کہ وہ تینوں کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں جب گھر سے باہر نکلیں، کیونکہ صرف اور صرف الحفیظ یعنی کہ اللہ ہی ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے یہ آپ کو ایک بہت پیارا ٹول دیا ہے کہ آپ ان پر یقین سے ان کو پڑھ کے خود بھی ان کو حصار ملیں اور ان کو بھی عادت ڈالیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں۔ میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ ول کی جو ایج ہوتی ہے، ڈیولپنگ آف ول، وہ 0 to 6 years ہے۔ اگر آپ ان کو گڈ چوائسیز اور بیڈ چوائسیز میں فرق اس میں بتا سکتی ہیں ایج میں، تو ان کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اینڈ آپ پریشان مت ہوئیں، ہر سٹیج پہ کریکشن کا طریقہ ہے موجود۔ ہر ایج 26 years تک ان کا برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو بہت پیار سے سمجھائیں، بہت پیاری ریلیشن شپ بنائیں۔ اگر ابھی بھی یہ ویڈیو سیشن دیکھ رہے ہیں تو آج سے اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں ان کے لیے صدقے دل سے، اور اپنا اور ان کا ریلیشن شپ بیٹر کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں، چاہے آپ 60 years کی اور آپ کا بچہ 30 years کا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ مونٹیسری کا بہت ورک اولڈ ایج سے بھی ہے۔ مطلب ہم یہ ساری ٹیکنیکس جو بچوں کو کراتے ہیں، آپ یقین کریں ہم انہیں بڑوں کو بھی کرا سکتے ہیں۔ اور میرے لیے کہنا، میں آپ کو بتانا اس لیے چاہتی ہوں کیونکہ بہت سارے بڑوں کو ہمیں یہ ایکسرسائزز کرانے کا موقع ملتا ہے، جو بیچارے الزائمرز میں ہیں، جو ان کو ہم یہ ایکسرسائزز کراتے ہیں، پریکٹیکل لائف ایکسرسائزز کراتے ہیں، تاکہ ان کے برین کی جو یعنی کہ ان کی پریکٹسز ہوں وہ یوز ٹو ہو سکیں اور برین کا یوز کریں۔ ابھی کل ہی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی قرآن گروپ میں، اینڈ اٹ واز بیوٹیفل ٹو سی۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اولڈ ہوتے جا رہے ہیں، 50+ ہو گئے تو ہم اچھا میمورائز نہیں کر سکتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ اس عقل کی بات کر رہے ہیں، اس شعور کی بات کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ یس، آپ کی باڈی ایج ضرور ہوتی ہے اور وہ دکھتی بھی ہے، لیکن آپ برین کا جتنا زیادہ یوز کریں گے اتنا وہ ورک اچھا کرے گا، جتنا رائٹ اور پرپسفل کاموں میں یوز کریں گے اتنا اچھا۔ اس برین کو شروع سے ہی پرپسفل ایکٹیویٹیز کی عادت ہونی چاہیے، اینڈ مرتے دم تک آپ پرپسفل ایکٹیویٹیز میں لگے رہیں گے، آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور بچے کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں، آپ دادی ہیں، نانی ہیں،
آپ اپنے چھوٹے بچوں کو انگیج کر لیں. آپ یقین کریں آپ کا برین ورک کر رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ انگیجڈ ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں، اور آپ کسی چھوٹے بچے کو بھی ساتھ، کیونکہ یہ دو ایج بڑی پیارے سے الائن کرتے ہیں ایک ساتھ. کون؟ گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ چلڈرن. پلیز اپنے بچوں کو گرینڈ پیرنٹس سے دور مت رکھیں، چاہے کچھ بھی ہے وہ ان سے اچھا ہی سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایکسپیرینس میں آپ کے لیے خیر رکھی ہے، اس ایج گروپ میں آپ کے لیے خیر رکھی ہے. جب آپ ان بچوں کو گرینڈ پیرنٹس کے قریب رہنے دیتے ہیں، ان میں ایک اتنی پیاری اسکل آ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کتنے اچھے طریقے سے اپنے سینسز کو یوز کر رہے ہیں اور گرینڈ پیرنٹس سے کنیکٹ کر رہے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ سے کتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں. الفاظوں کا کتنا ہی کوئی پیارا استعمال ہے، یعنی ماؤتھ کا بہت اچھا یوز، زبان کا بڑا اچھا استعمال، رائٹ. ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہاتھوں کا کتنا پیارا استعمال. کانوں سے ان کی بات سن رہے ہیں توجہ سے. یہاں پہ اگر آپ اپنے بڑوں کی بات نہیں سنتے ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی ہر بات ٹھیک ہوگی جس پہ آپ عمل کریں گے. ان کی وہ باتیں جو آپ کو اللہ سے دور کریں گی، آپ نے ڈیفینیٹلی اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. یہ تو وہ ماں باپ کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجازت دی ہے بچوں کو کہ اگر ماں باپ کی بھی کوئی بات غلط ہے جو آپ کو اللہ سے اور دین سے دور کرے گی، آپ نے ماں باپ تک کی بات نہیں سنی، اگر وہ اللہ سے دور کر رہی ہے تو پھر اس کی کیا بات ہے جو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ. اٹس اے چین، اٹس اے چین، اٹس اے اسٹیجز آف لائف ایسی ہے. یہ بچے آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، آپ یقین کریں. آپ چیخ کے اپنے پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں، وہ چیخ کے آپ سے بات کریں گے. نہ آپ زبان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ وہ زبان کا صحیح استعمال کریں گے. آپ کان لگا کے ان کی بات نہیں سنیں گے توجہ سے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ چوائسیز ہیں جو کہ وہ بہت چھوٹی ایج سے دیکھنے لگتا ہے اور بنانے لگتا ہے. آپ ہی ان کو دو چوائسیز دے رہے ہوتے ہیں، آپ ہی ان کو مستقل دو چوائسیز دے رہے ہوتے ہیں، یہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے. آپ ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑے آسانی سے جھوٹ بول لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، تو ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. آپ کسی اور سے بچ رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ سے بچ رہے ہوتے ہیں، اور یہی جھوٹ کو کرتے کرتے چوائس میں لیتے لیتے سچ کی جگہ جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے ہر کنٹراسٹ دو پاتھ بہت اچھے سے بتائے ہوئے، کلیئرلی قرآن میں مینشنڈ ہے. آپ جھوٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ آپ سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. بہترین بہترین نالج قرآن کی ہے، دی بیسٹ، اس سے کچھ بیسٹ ہو ہی نہیں سکتی. اور بہترین اگزامپل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے بیسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیا آپ ان کو یہ ان کی لائف میں دے رہے ہیں، یا وہ کہیں اور سے سیکھ رہے ہیں، یا ان کے پاس صرف اسکرین ٹائم ہے چوائس میں؟ کیا اسکرین ٹائم ہے چوائس میں کہ قرآن اور سننا ہے چوائس میں؟ یہ دو چیزیں پوری زندگی آپ ان کو چوز کرنے کے لیے دے سکتے ہیں. بٹ آپ کیا پک کر رہے ہیں، آپ کیا چوز کر رہے ہیں؟ اگر میں اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں تو کیا میں کوئی اس کا صحیح فائدہ اٹھا رہی ہوں، یا میں خود مستقل ایسی چیز دیکھ رہی ہوں جس میں میرے صرف کہے نکل رہے ہیں جو میرے دل کو بھی مردہ کرتے جاتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی. کیا میں صرف اسکرین پہ اسکرول کر رہی ہوتی ہوں اور میں ٹک ٹاک دیکھ رہی ہوں، میں ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں، بٹ میں اس پہ سننے والا کانٹینٹ اپنے ایئرز کا کیا استعمال کر رہی ہوں؟ یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے میری بات کافی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی سنفل چیز دیکھ رہے ہیں، اور آپ یقین کریں آپ کے بچے میں آٹومیٹکلی آئے گی. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ایک انر ٹیچر موجود ہے جو اللہ نے بٹھایا ہوا ہے اس کے اندر، اور وہ یہ سکلز اس لیے دے کے بھیجی ہے اس کو کہ وہ آئندہ رائٹ چوائسز کر سکے. مگر کیا میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس ایک آٹومیٹک ٹیچر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے اور آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے سیکھ رہے ہیں. جب تو یہ سائیکالوجسٹ نے یہ سیلف ٹیچنگ مٹیریل بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے میں آج کنسٹرکٹیو ٹرائنگلز کی بات کرنے لگی ہوں. یہ سیلف ٹیچنگ مٹیریل ہے، اسے ڈائیڈیکٹک مٹیریل کہتے ہیں. ایسا مٹیریل جو خود سے سکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک انر ٹیچر موجود ہے جو پک کرتا ہے. تو لوگوں نے تو اپنا، سائیکالوجسٹ نے، ایجوکیشنسٹ نے تو اتنا خوبصورت ایجوکیشنل مٹیریل بنا دیا آپ کے لیے،
आपको नहीं लगता ये अल्लाह की हेल्प है कि आप ऐसे एजुकेशनिस्ट से कनेक्ट करें जो आपको ये चीज़ें सिखा सकें और आप राइट एज में उस बच्चे को दे सकें? ये बहुत बड़ी हेल्प है। अगर आप इस तरह की चीज़ें खुद सीख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप यकीन करें, आज मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप अपनी सेंसेस का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का मकाम है कि आज आप ये कंस्ट्रक्टिव ट्रायंगल्स सीख रहे हैं, और अगर इस नीयत से अपने बच्चे को देते हैं कि वो अपनी सेंसेस को यूज़ करेगा और इस मटेरियल को यूज़ करेगा और इंटेलिजेंट होगा, और पर्पसफुल एक्टिविटी में आपने अपने बच्चे के साथ मेहनत की है, क्योंकि पेरेंट्स मेहनत नहीं करना चाहते आजकल। तो अगर आप ये मेहनत कर रहे हैं, मैं आपसे यकीन से कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और उसको राइट चॉइसेस बनाने में हेल्प करेगा इन फ्यूचर। आमीन सुम आमीन। 5 boxes containing wooden triangles। ये वो सारे शेप्स हैं जो हमने पिछली एपिसोड्स में किए हैं, इसमें सब मौजूद हैं। ये एक्सप्लोरेशन बॉक्स है। एज 4.5 years ऑनवर्ड्स आप इसे दे सकते हैं। डायरेक्ट एम क्या है इसका? टू डिस्कवर हाउ वेरियस शेप्स कैन बी क्रिएटेड बाय द प्लेसमेंट ऑफ ट्राइंगल्स इन डिफरेंट पैटर्न्स। इनडायरेक्ट एम क्या है? प्रिपरेशन फॉर ज्योमेट्री। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा बच्चा है, ज्योमेट्री कैसे पढ़ सकता है? बट ही इज एंड कैन बी इन्वॉल्व इन टू ज्योमेट्री, और इनडायरेक्टली प्रिपरेशन उसकी हो रही है। कंट्रोल ऑफ एरर ब्लैक लाइन्स है। तो क्योंकि बच्चे के अंदर एक सेल्फ टीचर मौजूद है, तो एजुकेशनिस्ट बिलीव करते हैं, मारिया मॉन्टेसरी बिलीव करती है कि इसको कंट्रोल ऑफ एरर मटेरियल में दे दो ताकि वो खुद से अपनी गलती दे सके। इसी स्किल को यूज़ करते हुए कि वो एरर्स को पिक कर सकता है, उसमें एरर पिक करने की सलाहियत मौजूद है। एक दफ़ा आप उसको कंट्रोल ऑफ एरर बता दें तो वो अपनी गलती पिक कर लेते हैं। कैसे? कि अगर मैं उसको प्रेजेंटेशन देती हूँ कोई भी बॉक्स इनमें से, कितने बॉक्सेस हैं? बॉक्स नंबर 1 ये रेक्टेंगल है, बॉक्स नंबर 2, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ओके। This is box number 1, this is box number 2 with blue. Sorry, go back. Triangular is box number 3, hexagon small, and this one hexagon, the last one. Okay, these are 5 boxes, और आपने एक एक करके बच्चे को ये दिखाना होता है। इसमें वही सारे शेप्स हैं जो कि ज्योमेट्री कैबिनेट में मौजूद हैं। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे को चैलेंज देते हैं। ज्योमेट्री कैबिनेट इससे इजी है, उसमें बेसिक सारे शेप्स मौजूद थे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी पिछली एपिसोड्स में आप देखें ज्योमेट्री कैबिनेट कैसा होता है, और उसमें सारे फ्लैट फिगर्स मौजूद हैं, और ब्लू कलर के ट्रे, येलो कलर के ट्रेज हैं, और उसमें ब्लू कलर के शेप्स हैं, इनसेट्स हैं। अब ये एक्सप्लोरिंग मटेरियल है, इसके अंदर वो सारे शेप्स मौजूद हैं। नाम आप किधर देंगे इन शेप्स का? ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल का नेम हो वो आप ज्योमेट्री कैबिनेट में देंगे, ठीक है। और इधर आप सिर्फ उसको एक्सप्लोरेशन करा रहे हैं। डिफरेंट बॉक्सेस हैं, 1 at a टाइम हम हर एक बॉक्स को देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये है आपका बॉक्स 1। आप इसमें से, ये मैंने आपको फॉर्म्ड दिखाया है कि ये इस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, आप निकाल के राइट हैंड साइड पे रखते हैं। पहले आप ये सिर्फ ग्रीन वाले पेयर और आइडेंटिकल पेयर्स हैं, और ये क्या इनके नाम है मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये स्क्वायर बनता है, और ये ग्रे वाला रेक्टेंगल बनता है, और येलो वाले इक्वलेटरल ट्राइंगल रोम्बस बनते हैं। ये देखें यहाँ पे पहले 3 बने हुए। तो आप बॉक्स में से पहले सिर्फ यही निकालेंगे पेयर्स, और पहले ये कराएंगे, और बच्चे को काफ़ी बार प्रैक्टिस करने देंगे, और फिर उसके बाद और बाकी ये निकालेंगे 3। एवरी टाइम 3 आपने डिफरेंट पेयर्स निकालने और उसको मैच करने देना है। कंट्रोल ऑफ एरर क्या है? ब्लैक लाइन है। तो अब ट्राइंगल्स देख लेते हैं। ये ट्राइंगल कैसा है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, आप इसको सर्च करिएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ग्रीन वाला कैसा है? आपने देखा है कि इसके 2 साइड्स इक्वल हैं और राइट एंगल पर हैं। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है और अगर इसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये मैं कर लूँ तो मैं आपको एक दफ़ा इसको वाइट बोर्ड पे भी दिखा दूंगी।
इधर ही बिल्कुल इसके बराबर में ये ग्रेट ट्राइंगल है, इसके भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और कैसे आइडेंटिफाई करना है राइट एंगल ट्राइंगल, मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताऊंगी। इसके दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, जो आपको ऑपोजिट साइड्स ब्लैक लाइन से जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स अनइक्वल हैं, तो उसको कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। तो राइट एंगल स्केलीन ट्राइंगल एंड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब राइट एंगल आइसोसेलेस दो ट्राइंगल ज्वाइन होते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। ओके, ये स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, देखें। और ये, और जब आपके स्केलीन ट्राइंगल्स, राइट एंगल स्केलीन ट्राइंगल्स कनेक्ट करते हैं तो आपका रेक्टेंगल बनता है। और जब आपका जब आपके जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं येलो दो, और आप ब्लैक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो आपका रोम्बस बनता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ट्रेपीजियम है। ओके, पैरेललोग्राम है, ये जो बाकी के शेप्स हैं, और ट्रेपीजियम। चलें, अब ये होता कैसे, मैं हमेशा आपको एक वीडियो पिक करके दिखाती हूँ जो बेस्ट मैच करती है। अम, हमारे अपने जो लेसन्स होते हैं कभी कभार मैं वो भी डालती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नेट से भी कोई ना कोई एक बहुत मिलती जुलती वीडियो दिखाऊं, ताकि आपको पता हो कि ये सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है। बात क्या है कि आपको सही चीज़ देखनी है अपने बच्चे के लिए, इंशाल्लाह तो आप सीख जाएंगे। तो एक वीडियो मैंने पिक करके आपको दिखा दी, हाउ टू प्रेजेंट द कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल बॉक्स, मॉन्टेसरी सेंसोरियल एएमआई वीडियोस। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बस कुछ कभी कभार सही गाइडलाइन नहीं दे रही होती तो मैं वो पिक नहीं करती, बट दैट्स ओके। जब भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ के पिक करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए कि मदद अल्लाह करता है। ओके, ये सारे रिसोर्सेज है, और अगर हम बच्चे की तरबियत के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको राइट चीज़ें मिलती जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। ओके, लेट्स वॉच द वीडियो। ये तीन आप कर कर लेते हैं, एंड फिर आप बच्चे को प्रैक्टिस करने देते हैं, एंड फिर बच्चा प्रैक्टिस करता है। दो जब आपको तीनों पेयर्स मैच करके अच्छे से दिखा देगा, फिर आपने करना होता है दूसरे वाला, बाकी तीन आप निकालते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एंड सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फर्स्ट थ्री निकालने हैं पेयर्स, एंड देन उनको पेयरिंग कराना है, लेट द चाइल्ड प्रैक्टिस, एंड देन यू टेक आउट द अदर सेट, राइट। ओके, तो एंड नाउ बी, कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल बॉक्स बी विदाउट ब्लैक लाइंस। तो ये सेकंड एक्सप्लोरिंग बॉक्स है, इसमें कोई कंट्रोल ऑफ एरर नहीं है। तो कितना प्यारा तरीका है ना कि आपके लिए एक एग्जाम्पल मौजूद है, और आप यकीन करें इसको आप किसी भी लर्निंग के उसमें स्ट्रेटजी में डालें कि अगर मैं एक कंट्रोल दे देती हूँ बच्चे को,
تو اس کو فالو کرنا ایزی ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطی دیکھ سکتا ہے، اور اب یہ والے اس کو ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اس بچے کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ اتنی بار اس کو پریکٹس کرے گا تو ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ اس کو بلیک لائنز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل ایسے ہی آپ نماز کے سٹیپس کو اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ کنٹرول اس کے اندر آپ ہیں. وہ جتنی بار آپ کو دیکھے گا اس ایج میں، وہ اتنی بار اس کو پریکٹس کرے گا کرے گا کرے گا، اینڈ دین ہی ول اسٹارٹ ریڈنگ ہز اون صلاح انشاءاللہ. ایوری مٹیریل کو میں کنیکٹ کروں گی، تبھی میں اس کو اپنے مائنڈ میں اس کو ایک ورشپ بنا سکتی ہوں، اس کو ایز این عبادہ. ٹائپس آف کنٹرول آف ایرر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل ایک انٹرنل. ایکسٹرنل جو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر جب وہ بہت پریکٹس کرتا ہے تو وہ انٹرنل ہو جاتا ہے، وہ اندر سے خود اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ او دس از رائٹ، او دس از رانگ. اوکے، تو جب وہ یہ سارے پیئرنگ کرتا ہے بار 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 بار، اینڈ جب وہ رائٹ پہ آتا ہے تو اس میں کانفیڈنس آتا ہے کہ میں تو رائٹ ڈیسیجن لے رہا ہوں. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کریں، آپ اپریشیٹ نہ بھی کریں، وہ اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کرنے لگتا ہے. او میں نے کر لیا، مگر ہم یہاں اگر بچوں کو خود سے ڈیسیجن لینے ہی نہیں دیں گے تو اسے اچیومنٹ کیسے ملے گی؟ لائک ایٹ ایوری اسٹیج وی ڈونٹ لیٹ ہم ڈیسائڈ. یہ اس کو خود اٹھانا ہے باکس نیکسٹ ٹائم شیلف پہ سے. میں نے آپ کو کیا کہا، یہ ول ڈیولپنگ کی ایج ہے 0 to 6. اس میں بچے کی ول ڈیولپ ہو رہی ہے، کون سے باکس کو اٹھا کے کام کرنا ہے. آپ اس کی چوائسیز کو سراہیں گے تو وہ نیکسٹ ٹائم چوز کر سکے گا. اور اگر آپ مستقل یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں میں بتاؤں گی کیا کرنا ہے، میں بتاؤں گی کیا کرنا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کر کے دکھا دیں، بولو اب تم فالو کرو جیسا ماما کر رہی ہیں یا جیسا ٹیچر کر رہی ہیں. یو ڈو دس. یہ میری کلاس روم ہے، ایک بچی خود سے باکس 3 پہ کام کر رہی ہے. میں آپ کو یہ کیوں دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ باکس 3 ہم کور کریں گے. اس میں سارے ٹرائنگلز ہیں، ایکولیٹرل ٹرائنگلز ہیں، اور اس کا ایم بھی یہی ہے کہ کون سے ٹرائنگلز مل کے ایکولیٹرل ٹرائنگل بنتے ہیں. تو میں سب کی پریزنٹیشن نہیں دکھاتی، لیکن اس طرح میں سارے باکس کور کر لوں گی انشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں دوسرے بچے کو لیسن دے رہی ہوں، ہے نا. آپ نے پھر بھی دیکھا کہ یہ بچی جو ہے الحمدللہ شی کین ڈو ود دا ہیلپ آف بلیک لائنز آن ہر اون، اور اس نے تینوں ایکولیٹرل ٹرائنگل بڑے آرام سے بنا لیے. اس کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ فگرز بنتے جاتے ہیں اور اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھتی جاتی ہے دیٹ شی از ورکنگ آن ایکولیٹرل ٹرائنگل. اور ایوری ٹائم وہ بناتی ہے، بار بار اس کو علیحدہ کر کے بار بار بناتی ہے. اس نے کافی بار یہ ٹرائنگلز پریکٹس کیے ہیں تو اس کو ایکولیٹرل ٹرائنگل بنانا آ گیا. دیکھیں میں، آپ یقین کریں یہ لیسن میں نے صرف اس کو ایک ہی بار دیا ہے. مونٹیسری ایک ہی بار کہتی ہے کہ اجازت دیتی ہے کہ پرفیکٹلی دو. جب آپ کو بہت زیادہ کوئی غلطی نظر آئے تو آپ بغیر اس بچے کو کہے ہوئے کہ تمہاری غلطی ہے نہیں، آپ نے بس آبزرو کرنا ہے اور لکھ لینا ہے نوٹس میں کہ اچھا میرا بچہ یہ ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے تو میں کسی اور ٹائم پہ اس کو دوبارہ دکھا دوں. یہ کہہ کے نہیں کہ تم نے غلطی کری تم ٹھیک سے نہیں کر رہے، نہیں، آؤ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. دیٹس اوکے. آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. تو ہم کیا سیکھتے ہیں ان ساری چیزوں سے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے صرف مسٹیکس کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کی، چاہے وہ تربیہ کا پوائنٹ آف ویو، چاہے وہ کسی بھی ایج کا. ہمارے پیرنٹس کی، ہماری جتنے بھی آپ ارد گرد کے لوگوں میں نوٹ کریں گے کہ ہم مستقل اٹھتے بیٹھتے غلطیاں ہی نکال رہے ہوتے ہیں بچے کی. یہاں تک کہ ہم نماز میں بھی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں، پلیز اس کی اچھی پوائنٹس کو دیکھیں. اچھا تم نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، اچھا تم نے 2 نمازیں پڑھی، جو بھی کیا ہے پلیز اس کو اپریشیٹ کریں. وہ خود بخود
آپ کی اس 2 اپریسیشن پہ 5 پڑھنے لگے گا. اوکے. اچھا ناؤ یہ باکس ختم ہو گیا آپ کا. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا. میں اس پکچر کو گزار دوں. یہ جو بچی تھی آپ کے سامنے, شی واز ناٹ اے ریگولر, جیسے کہ شی ڈز ہیو سم ڈیفیشنسیز. ہم کہتے ہیں بچہ پہلے ہے, اوکے, پھر اس کے اندر کوئی کمی ہے. پہلے بچہ ہے پھر کمی ہے. اور آپ دیکھیں آج کل بچوں میں جتنی تیزی سے آپ کو پرابلمز نظر آ رہی ہیں, یہ ساری برین ڈیولپمنٹ کی ہے کہ کوئی نہ کوئی انوائرمنٹ میں, صرف پیرنٹس ہی نہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں انوائرمنٹ میں. ہم ریزنز نہیں جانتے کہ کس کی وجہ سے ڈیفیشنسی ہوتی ہے, کس کی وجہ سے وہ اس طرح سے, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بٹ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ بچی جب میرے پاس آئی تھی یہ اتنی ڈسٹرکٹیو تھی کہ یہ مٹیریل بینگ کرتی تھی, اسے ایک راڈ بھی صحیح سے اٹھانی نہیں آتی تھی, جو کہ ریڈ راڈ آپ کو میں کرا چکی ہوں. وہ سٹیک کرتی تھی, اس کو مس یوز کرتی تھی, اس کے ٹینٹرمز بہت تھے, یہ مستقل زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتی تھی. اینڈ لائک بیکاز شی واز ان اے نیڈ. ہم لیبل نہیں کرتے کیونکہ میں ٹیچر ہوں. کون لیبل؟ دیکھیں ہر کسی کا ایک ایکسپرٹ لیول ہے. میرا لیول یہی ہے کہ میں یہ جان جاتی ہوں کہ بچے کے اندر کوئی کمی ہے, رائٹ. تو میں پھر اس پیرنٹ, پہلے تو مینجمنٹ کو بتاتی ہوں, اینڈ پھر ہم مل کے, یہ میں ایز اے ٹرینر بتا رہی ہوں آپ کو, پھر میں جا کے پیرنٹ کو بتاتی ہوں کہ پیرنٹ کے لیے سننا آسان نہیں ہوتا. یقین کریں آسان نہیں ہوتا کہ اس کے بچے میں کوئی کمی ہے. تو کس پیرنٹ کو آسان ہوگا؟ جو صبر کر سکتا ہے, جو پیشنٹ ہے, وہ صبر کر کے سن سکتا ہے آپ کی بات, آپ اس کو بتا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا سلیوشن بھی ہے. تو ہر مشکل میں آسانی ہے, یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اگر میں ان کی فیملی ہسٹری بتاؤں اس بچی کے ساتھ بہت ٹراماز گزر چکے ہیں. اب آپ یہ بولیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یقین کریں میں نے ایک نان بلیور فیملی کو ایک ٹراما سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ اس بچی کی فیملی ہے. اور جب یہ 3 سال کی 3 ایئرز یہ میرے ساتھ مونٹیسری میں رہی ہے, اینڈ جب یہ گئی ہے, میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ فلوئنٹلی بات کرتی بھی گئی ہے. اس نے فوکس ایکوائر کر لیا تھا, جبکہ یہ اسپیشل نیڈ کی لائک اسپیشل نیڈ تھا, اس کے باوجود اس میں فوکس آ چکا تھا. یہ بڑے آرام سے دیر تک بیٹھ کے ایکسرسائزز کرنے لگی تھی, جبکہ ان بچوں کا فوکس بہت کم ہوتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ 0 to 6 ایئرس کے اندر آپ فوکس لا سکتے ہیں. تو میں ان پیرنٹس کو امید دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے میں کوئی کمی ہے, یقین کریں کہ دیر از اے سلیوشن. اللہ نے سلیوشن بنایا ہے. اور 0 to 6 ایک بہت پیاری ایج ہے جس میں آپ اپنی محبت کے ساتھ, کیئر کے ساتھ اس بچے کو وہ سکل سکھا سکتے ہیں جو کہ اس بچے میں خود سے تو آ ہی رہے لیکن انوائرمنٹ کے تھرو نہیں آ رہے. تو میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی بنا دے جیسا میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس بچے کا ٹراما کیا تھا؟ اس نے اپنے بھائی کو کھویا ہے. اس کا بھائی صرف اور صرف 2 ایئرس کا تھا جب یہ فیملی کے ساتھ ایک پکنک اسپاٹ پہ گئے تھے, اور اس میں اس کا بھائی پانی میں بہہ گیا, چلا گیا. یہ ایک نیچرل وہ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں. اللہ نے ایک سرٹن لائف رکھی ہے آپ کی, ہمیں ایکسیپٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بٹ آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس تو پھر اللہ کی طاقت ہے, کرام کی طاقت ہے, اللہ پہ یقین کی طاقت ہے, سننا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں اور ہم برداشت کرتے ہیں اور اپنی لائف میں برداشت رکھتے ہیں. بٹ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کتنے پیارے طریقے سے اس مٹیریل کو یوز کر رہی ہے, جبکہ یہ بچی خود ٹراما سے گزر رہی تھی, کیونکہ یہ مستقل اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہی تھی. وہ پیرنٹس نان بلیور تھے. نان بلیور میں اس طرح سے بولوں گی کہ ڈیفینیٹلی کلمہ گو نہیں تھے. تو ان کے پاس کیا کنوکشن تھا, وہ اپنی لائف کو سمیٹ رہے تھے. انہیں زیادہ ٹائم لگتا ہے لائف میں آتے ہوئے. میں نے خود دیکھا ہے اس فیملی کو کلوز رہتے ہوئے کہ اٹ واز سو ہارڈ فار دیم ٹو گیدر دیم سیلف. وہ ایک غم سے نہیں نکل پا رہے تھے, آپ یقین کریں. اور کہتے ہیں ہر مشکل میں آسانی ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ وہ ماں پریگننٹ تھی, اللہ تعالیٰ نے دوسرا بچہ فوراً ہی لائف میں دے دیا, الحمدللہ.
اور ایک کہتے ہیں مشکل میں ہے، ایک آسانی ہے، وہ اس کو نظر آتا ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، مگر میں کیسے اس ماں کو بتاؤں اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ بچہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو صبر کیسے آئے۔ ہمارا ریلیجن اتنا خوبصورت ریلیجن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، اور جو لوگ صبر خود سے ولنگلی اختیار کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو اللہ کی نعمت کے جانے کا میں فرسٹ کنٹرول جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ول پہ ہے نا، آپ کی ول پہ ہے، آپ کتنی جلدی اپنے آپ کو کمپوز کر کے اللہ ہی کی طرف، یہ سب پریکٹس سے ہوتا ہے، جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کانشیس بنائے، آمین۔ اور اس بچی کے ساتھ سائیکالوجسٹ آئے، پھر ٹراما کنٹرولنگ لوگ آئے، انہوں نے اس کو باقاعدہ ڈیل کیا ہے ون ایٹ اسٹیپ ایٹ اے ٹائم۔ تو میرے ساتھ پوری ٹیم تھی، اور ہم نے سلولی اینڈ گریجولی ایک سال کا عرصہ لگا ہے اس کو واپس سے۔ تو آپ دیکھیں ایک ٹراما اتنی بری طریقے سے ہٹ کرتا ہے، مگر جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹراما سے میں اللہ سے دعا کر سکتی ہوں اس بات میں یقیناً سچائی ہے کہ قرآن سے بہترین کوئی راحت دینے کے لیے آپ کو، کیونکہ یہ اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں جو آپ کو ٹراما سے نکال سکے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، آمین ثم آمین۔ یہ ہمارا ہیگزیگنل باکس ہے، اس میں رومبس بن رہا ہے، ٹریپیزیم بن رہا ہے، اور ہیگزیگن بن رہا ہے، اور سارا کس سے بن رہا ہے؟ ایکولیٹرل اسمال ٹرائنگل سے۔ It's going to be done soon, okay? Yeah, get ready, please. یہ کنسٹرکٹیو ٹرائنگل باکس 5 ہے، اینڈ دس از آئسوسیلیس ٹرائنگلز ہیں اس کے اندر سارے، کون سے؟ آپٹیوز اینگل آئسوسیلیس ٹرائنگلز، اور جتنی بار شیپس بنتے ہیں اتنی بار ہیگزیگن بنتا ہے، ہیگزیگن بنتا ہے۔ اس میں ایکولیٹرل ٹرائنگل سے ہیگزیگن بن رہا ہے، اور ٹریپیزیم ہیگزیگن کا ہی ہاف پارٹ ہے، اور رومبس اس کا بھی 1/4 پارٹ ہے، رائٹ؟ تو یہ بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ دیکھو اس سے یہ بن رہا ہے، اس سے یہ بن رہا ہے، نہیں، یہ ایج اتنی پیاری اور ٹینڈر ایج ہے کہ صرف بچہ کنیکشن بناتا جاتا ہے اور ان فگرز کو مائنڈ میں بٹھاتا جاتا ہے۔ وہ کب ان کا استعمال کرتا ہے؟ جب اس کی واقعی فوکسنگ ایج ہوتی ہے، جیسے لیٹ سے کچھ بچے یہ سینئر کلاسز میں کرتے ہیں، لیٹ سے الجبرا آپ کب کرتے ہیں، رائٹ؟ کوئی گریڈ 5 میں، کوئی گریڈ 6 میں، اب تو یہ جلدی کریکولم میں آنے لگا ہے۔ پہلے زمانوں میں آپ نے اپنے زمانوں میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ آئی ایم سو سوری مجھے آپ کو کہنا پڑا ہے، آپ کا زمانہ، سب کا زمانہ چینج ہوتا ہے، تو جو ارلی ایجوکیشن پیٹرنس تھے اس کے اندر یہ میٹرک میں ہوتا تھا، بٹ آپ اوور آل انٹرنیشنل سلیبس بھی اٹھا کر دیکھا کریں، آئی بھی ایک بہت اچھا پروگرام ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیریزن دیکھیں کہ کتنی تیزی سے کریکولم چینج ہو رہے ہیں، اور ہوتے ہیں چینج۔ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہر دور کا بچہ ڈفرینٹ بچہ ہے، اور آپ ایکسیپٹ کریں کہ مجھے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ اس کو پہلے سے رٹانا شروع کر دیں، یہ رٹانے کی ایج نہیں ہے، اوکے؟ آپ کو یہی میں سکھاتی ہوں کہ کون سا سٹیج کون سا سیکھنے کے لیے ریڈی ہے۔ تو 0 to 6 صرف اور صرف موٹر سینسوریل ایج ہے، اس میں صرف وہ موومنٹ سے سیکھتا ہے اور سینسز سے سیکھتا ہے۔ تو یہ مٹیریل بہت پیارا مٹیریل ہے، انڈائریکٹلی الجبرا، انڈائریکٹلی جیومیٹری دینے کے لیے، اوکے؟ جب کب کرے گا؟ جب بھی کرے گا۔ اب آپ یہ سوچیں چاہے گریڈ 5 میں کرے، چاہے گریڈ 6 میں، 7 میں نے اپنے بچے کو انڈائریکٹلی پریپیئر کر دیا ہے، ایک دفعہ اس کی نظر سے گزر گیا، اس کے ایبزاربن مائنڈ نے ایبزارب کر لیا، اینڈ دین یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، انشاءاللہ اس کو اللہ نے ہیلپ دینی ہے۔ جب وہ اس کو بار بار پریکٹس کرے گا، یہ ساری سٹیجز ہیں، میں آپ کو یہ سلائیڈز واٹس ایپ گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ، تو آپ کو پتا ہو کہ یہ سٹیپس ہیں اس کے پریزنٹیشن کے، یہ سارے نکلے۔ سب سے پہلے رومبس بنا، ٹریپیزیم، اس کے بعد ہم جوڑتے گئے اور ہیگزیگن بنتا گیا، پھر ہم نے اس کو انورٹ ٹرن کیا، دیکھیں بیک سائڈ کو اوپر کر دیا، تو بیک سائڈ کو اوپر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ 2 ٹرائنگلز بن گئے اوپر نیچے۔ اس کو ہم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے کٹ آؤٹ کریں اور خود ایکسپلور کریں کتنے شیپس بن رہے ہیں۔ تو بلیک لائنز کو آپ انورٹ کریں گے تو یہ 2 ایکولیٹرل ٹرائنگلز بن جائیں گے۔ دیکھیں یہ 2 ایکولیٹرل ٹرائنگلز، دیکھا آپ نے؟ ایک ایکولیٹرل ٹرائنگل باہر ہے، ایک اندر ہے، پہلے یہی اس کے ٹاپ پر تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نے تینوں کو تھوڑا سا الگ الگ کیا اور بیچ سے ایکولیٹرل ٹرائنگل کو نکال دیا،
जब इक्वलेटरल ट्राइंगल को निकाल दिया तो ये वो रोम्बाई ही है। रोम्बाई प्लूरल फॉर्म होता है रोम्बस का। ये रोम्बस है और ये 3 रोम्बा है। जब आप 3 रोम्बाई को जोड़ देते हैं तो फिर से इक्वलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, ये आपको आ जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ इजीली डुएबल। अच्छा, कितना बच्चे को आए कितना नहीं, मैं ये नहीं आपसे कह रही। आपको कॉपी करे नहीं करे ये मैं आपसे नहीं कह रही। रिजल्ट्स पे हम नहीं वो करते। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। एक दफ़ा एक्सपीरियंस करा दें, 2 दफ़ा एक्सपीरियंस करा दें, बच्चा जितना प्रैक्टिस करना चाहता है कर ले। द मोमेंट उसका दिल भर जाए, साइड में कर दे, समझ जाए कि उसको स्किल एक्वायर हो गई है। आपको मेरी बात समझ में आई है? मैं आपको दोबारा बताती हूँ। बच्चा मटेरियल उठाता है, उससे काम करता है, जितनी बार काम करता है उसकी इनर सेंस, इनर उसके अंदर एक टीचर होता है और उसको वो एक अंदर उसको गाइड कर रहा होता है, बस करते रहो, बस करते रहो, यू नो। ये इनर फोर्सेस मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ। एब्जॉर्बन माइंड है, सेंसिटिव पीरियड है और टेंडेंसीज हैं। आपके अंदर भी मौजूद है, बट आपके अंदर चेंज हो चुकी है ये टीचर। मैं इस पे बाद में बात करूंगी। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सेटिस्फाई होता है जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है। जब वो बार बार प्रैक्टिस कर लेता है तो अगर वो साइड में रख दे, समझ जाए कि उसने ये स्किल एक्वायर कर ली है। और परफेक्शन आपका काम नहीं है। परफेक्शन उसको नहीं भी आती तो आप प्लीज़ उसके पीछे मत पड़ें। उसको सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए दी और एक्सप्लोर करने के लिए दी, और हंसते खेलते करें। जब वो कर ले तो बहुत अच्छे से उसे गले लगाएं, प्यार करें। वो रख दे वापस तो गुड जॉब, तुमने कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा प्रेस करें, बट क्योंकि बच्चा आपके साथ है और इनकरेजमेंट चाहता है तो करें अपने वे में। चलो आओ अब हम कुछ और करते हैं, लाइक थिंग्स लाइक दैट। मगर जो लोग पकड़ के बैठ जाते हैं अपने बच्चों को, नहीं ये तुमने रीड करना है तभी तुमने उठना है, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, ये सारी चीज़ें ज़ाया करती हैं सिर्फ। आई एम श्योर कि आपको ये बातें पता हूँ कि हम फोर्सफुली चीज़ें नहीं सिखा सकते। हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत से चीज़ें सिखा सकते हैं। तो जब हम नॉर्मल चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स फोर्सफुली नहीं सिखा सकते तो कैसे हो सकता है कि हम कुरान और हदीस के कॉन्सेप्ट्स फोर्सफुली सिखाएं? प्लीज ये माइंड में डाल लें कि कुछ बच्चा फोर्स के साथ नहीं सीख सकता, सिर्फ प्यार और मोहब्बत से सीखता है। और परफेक्शन लेवल एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट हैं। ये सारे स्टेजेस प्यार से गुजरने दें। कौन से? 0 to 24 ईयर्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एज अ पेरेंट मुझे सुन रहे हैं, एज अ टीचर सुन रहे हैं, तो बच्चे की लाइफ में डिफरेंस मेक करें। ऐसी पर्सनालिटी उनके साथ छोड़ के जाएं कि वो याद करे कि मेरी माँ ऐसी थी और मेरा बाप ऐसा था। कितनी भी बड़ी परेशानी थी मगर उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। कितना भी बड़ा मैंने गुनाह किया, उन्होंने मुझे माफ किया और कहा आइंदा मत करना, एंड मूव ऑन। कितने लोग हैं जो इस क्वालिटी को अपने अंदर डालते हैं कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेप्स को फॉलो करें और दिल में रहम रखें कि बच्चे को किस करना रहम है। जो लोग बच्चे को प्यार नहीं करते, गले नहीं लगाते, अनफॉर्चुनेटली वो इस रहम से महरूम है। A Muslim is the one from whose tongue and hand other Muslims are safe. कितने लोग ये बात समझते हैं कि मेरी ज़ुबान से मैं किसका ज़ख्म ना दूं, बट हम इतने अपने आप को काबिल समझने लगते हैं कि मैं कमा के दे रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, और उसमें भूल जाते हैं कि बच्चों पे एहसान जताते रहते हैं 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में, कि तुम खुद का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें मैं खिला रहा हूँ, तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तुम्हारी फीस मैं भर रहा हूँ। प्लीज़ अपने बच्चों को ज़ख्मी करना छोड़ दें। अगर वो गुस्से में आके घर से छोड़ के निकल जाएंगे तो आप उनकी शक्ल देखने को तरसेंगे। बहुत बहुत अफसोस की बात होती है। मैं खुद इस चीज़ को बहुत तकलीफ़ महसूस करती हूँ। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ क्योंकि मेरी अभी एक पेरेंट से मुलाकात हुई जो फादर सिर्फ अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रहा था, और मैं उनसे खुद बहुत दफ़ा मुखातिब हो चुकी हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे को इतना मत डांटा करें कि उसकी तजलील हो। वो महफिल में भी नहीं देखते। मगर मैं सिर्फ बता सकती हूँ, हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है।
آج کل وہ فادر ملے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 ہفتے سے اپنے بچے کو دیکھا نہیں. میں افسوس کرتی ہوں، میں دعا گو ہوں یا اللہ تعالیٰ پیرنٹس کو ایسی سچویشن میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ کرے اور وہ خود بھی اپنے سینسز کو یوز کر کے تھوڑے سے ہوش میں آئیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اچھے پیرنٹ تھے، ان سے سنو تو ہم نے اپنے ماں باپ کو پورے وقت ہم پہلے ان کی مانتے رہے، اب ہم بچوں کی مانتے رہیں. ایسا کدھر لکھا ہے کہ آپ بچے کی مان رہے ہیں؟ ایسا کہاں لکھا ہے کہ آپ بچے کی مان رہے ہیں؟ آپ بچے کو دکھا رہے ہیں، آپ بچے کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بچے یہ نہیں ہے، پلیز اپنے کس کانسیپٹ کو مائنڈ سے نکال دیں کہ اگر آپ ان کی ساتھ پیار سے پیش آ رہے ہیں تو آپ اس کی مان رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آ رہے ہیں تو آپ سننا فالو کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے ہاتھ میں سیف فیل کرے. سب سے پہلے سیفٹی گھر سے ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. A Muslim is the one from whose tongue and hand other Muslims are safe. وہ بچہ گھر میں سیف نہیں فیل کرتا تو کہیں باہر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کو جینٹل اور سیف فیل کرائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے اور ہم اور جو آپ کے سینسوریل مٹیریل ہیں ان کو ایکسپلور کریں گے تاکہ ہم بچے کی سینسز کو میننگ فل ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انگیج کر سکیں اور ان کی سینسز کو صحیح طریقے سے صحیح کام پہ لگا سکیں تاکہ وہ فیوچر میں اپنا انٹیلیجنٹ ہوئے اور اپنی رائٹ ڈیسیجنز لے. جبکہ وہ ڈیسیجنز جب آپ نہیں ہو ساتھ تو وہ رائٹ فل اور انٹیلیجنٹ چوائسیز بنائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین.